स्पाइनल गार्ड जो होता है, रीढ़ की हड्डी, उस पर बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि सर जो है तकरीबन 5 किलो का वजन है आमतौर पर, लेकिन अगर जब झुककर देखता है तो उसका वजन कहते हैं डॉक्टर के 27 किलो तक जा सकता है। और उसकी वजह से स्पाइनल गार्ड पर, उसकी रीढ़ की हड्डी पर बहुत बुरा असर पड़ता है और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आती हैं। छोटा सा मामूली बच्चा जो इस दुनिया की हकीकत को नहीं जानता है, वो बहुत जल्दी फिसल जाता है। लिहाजा जरूरत है कि अल्लाह ताला के खौफ को, अल्लाह की मोहब्बत को बच्चों के दिलों में बिठाया जाए। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जो सारे जहां का खालिक, मालिक और उसका परवरदिगार है। रहमतें और सलामती हो अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पर, जो सारे जहां वालों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। ब्रदरान इस्लाम, गुज़िश्ता खुतबे में मैंने मोबाइल की वजह से आज के बच्चों पर जो मनफी असरात जो पड़ रहे हैं उसके बारे में मैंने जिक्र किया कि कितने उसके नुकसानात हैं। इस लॉकडाउन की वजह से, गर्चे के ऑनलाइन क्लासों की वजह से लोग, तलबा, बच्चे, नौजवान मोबाइल के साथ ज़्यादा उनका ताल्लुक़ बढ़ गया, लेकिन इसका जो नुकसान हुआ उनकी ज़िंदगी पर, उनके अखलाक पर, उनकी तालीम पर और घरेलू ताल्लुकात पर, बल्कि उनकी सेहत पर यह बहुत बुरा असर है। बड़े बुरे असरात हैं जिसकी वजह से हम देखेंगे मुस्तकबिल में कि ये जनरेशन, ये जो नस्ल जो मोबाइल की तालीम पर पड़ी है और बड़ी है, उसके कितने बड़े नुकसानात हैं। बहुत सारी बातें। सबसे पहले बचपन खतरे में पड़ गया। 3 साल का बच्चा आज मोबाइल का आदी बन गया है, क्योंकि वो देखता है कि अपने माँ बाप को मोबाइल इस्तेमाल करते हुए, देखते हुए, तो वहीं से उसकी जिंदगी शुरू हो जाती है। और बचपन का जो खेल कूद होता है, ये सारी चीजें खत्म हो गई और उसकी वजह से बच्चों की सेहत पर बहुत बुरा असर और कई बीमारियां उसकी वजह से पैदा होती हैं। आप देखेंगे कि मोबाइल की वजह से कितने हादिसात, लोग कार में बैठकर, बाइक पर बैठकर, 2 व्हीलर पर बैठकर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उनकी तवज्जो उड़ जाती है और जिसकी वजह से नऊज़ु बिल्लाह बहुत सारे हादिसात पैदा होते हैं। इसी तरीके से खानदान बहुत मुतासिर होता है। कितने घरों में मोबाइल की वजह से इख्तिलाफात, लड़ाई झगड़ा और तलाक तक की नौबत आ गई, बल्कि फेसबुक और ऐसी चीजों से गलत ताल्लुकात की वजह से लोग गलत और नाउज़ु बिल्लाह नाजायज और हराम कामों में मुब्तला हो गए। सबब ये गलत ताल्लुकात का ये मोबाइल है। और आपको मालूम होना चाहिए कि मोबाइल को देखने की वजह से इंसान की सेहत पर जो असर पड़ता है, उनमें से एक ये है कि अगर एक इंसान 4 घंटे अगर मोबाइल देखता है रोजाना, तो उसकी वजह से स्पाइनल गार्ड जो होता है, रीढ़ की हड्डी, उस पर बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि सर जो है तकरीबन 5 किलो का वजन है आमतौर पर, लेकिन अगर जब झुककर देखता है तो उसका वजन कहते हैं डॉक्टर के 27 किलो तक जा सकता है। और उसकी वजह से स्पाइनल गार्ड पर, उसकी रीढ़ की हड्डी पर बहुत बुरा असर पड़ता है और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आती हैं। और इसी तरीके से बाज लोगों को मोबाइल का ऐसा चस्का होता है कि हर नया डिजाइन, हर नया मोबाइल उनके हाथ में होना चाहिए और हर साल नए नए मोबाइल खरीदने की एक बीमारी उनके पास होती है। अब आइए कि इसका इलाज, इसका मुदावा क्या है। सबसे पहले, जैसा कि मैंने गुज़िश्ता खुतबे में बताया, आज जिस तरीके से हदीस में आया है कि शैतान इंसान के जिस्म में, रगों में उसी तरीके से दौड़ता है जैसे जो है खून दौड़ता है। आज जरूरत है कि बच्चों की गुट्ठी में बचपन से लेकर जी जवानी के मरहले बल्कि बुढ़ापे तक अल्लाह ताला के खौफ को, अल्लाह ताला की खशियत को, अल्लाह ताला के सामने जाकर जवाब देने का जो ईमान है हमारा, उसको बार बार उसको जगाने की जरूरत है, उसको बार बार उसको उसके दिल में बिठाने की जरूरत है। क्योंकि इंसान जब ये इससे आजाद हो जाएगा तो उसके पास
اس کے اخلاق کے لیے، گناہوں سے رکنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ لہذا کیونکہ اس چھوٹے سی موبائل میں پوری دنیا موجود ہے، اور غلط اور فحاشی کاموں کے لیے یہ دنیا پرست لوگ ایسے بھڑکاتے ہیں نعوذ باللہ کہ کچا ذہن والا نوجوان جس کو تجربہ نہیں ہے، چھوٹا سا معمولی بچہ جو اس دنیا کی حقیقت کو نہیں جانتا ہے، وہ بہت جلدی پھسل جاتا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کو، اللہ کی محبت کو بچوں کے دلوں میں بٹھایا جائے، اور اس کے بغیر جو تربیت ہوگی وہ ناکام تربیت ہوگی، وہ نامراد تربیت ہوگی۔ اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف یہ دونوں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سامنے جنت کا جو تصور ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد زندگی یہاں تک ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے بعد جنت ہے یا دوزخ ہے، وہ ایمان بار بار ہمیں اپنے بچوں میں، اپنے گھر والوں میں اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار جب بھی نماز کا موقع آتا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ قرآن کریم کی آیت پڑھتے تھے، بولتے تھے کہ اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز کا حکم دو اور اس پر جم جاؤ، جمے رہو، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، بلکہ رزق ہم دیتے ہیں، رزق کا انتظام ہم کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم کی آیتیں، اور اسی طریقے سے بار بار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ گھروں میں ہونا چاہیے۔ جب تک ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے، گھر میں برکت ہرگز نہیں آئے گی، اور وہ گھر، وہ معاشرہ بہت جلد زوال کی طرف جائے گا، جس معاشرے میں یا جس گھر میں نعوذ باللہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ نہ ہو۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ بچے اگر نماز نہیں پڑھتے تو کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ بچے اگر غلط کام کرتے ہیں تو کیوں تم نے کیا؟ اس کا احتساب ہونا چاہیے اور اس پر تربیت ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے موبائل کے استعمال کے لیے وقت کی تعیین ہونی چاہیے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ آپ جتنا ممکن ہو اپنے بچوں کو بزی رکھیے گا، مباح کاموں میں، مباح کھیل کود میں، ان کے کھیلنے کا وقت ہو، جا کر وہ کھیلیں، والی بال کھیلیں، فٹ بال کھیلیں، کچھ بھی، لیکن بہرحال موبائل سے تھوڑی دیر ان کو دور رکھنا چاہیے۔ اور جب ایسی چیزوں میں وہ مشغول ہو جائیں گے تو انشاءاللہ خود بخود اس کی برائیوں سے کم اور دور رہیں گے انشاءاللہ۔ تو وقت کی تعین کے موبائل کا استعمال آپ کو دیں گے ہم، پوری طریقے سے ختم کرنا مشکل ہے کیونکہ پورا ماحول ہی ایسا ہے، پوری طریقے سے ہم کٹ کرنا یہ بہت ہی مشکل ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے بہتر ذریعہ یہ ہے کہ آپ بچوں کے لیے وقت متعین کریں کہ اتنا وقت آپ کو دیا جائے گا، اتنے وقت میں آپ خود حساب کریں کہ آپ آج کل جو ہم لوگ، ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، بچے جو ہے کلاس میں بیٹھ کر بھی وہ تماشا کر رہے ہیں، لگ رہا ہے حاضری لگی ہوئی ہے لیکن کچھ اور چیزیں دیکھ رہے ہیں، کلاس کا ٹائم بھی گیا۔ خیر، اس کے علاوہ دوسرے اوقات، سارے اوقات جو بھی ہیں اس میں تقریباً آپ اندازہ کریں گے کہ نعوذ باللہ جب جاگتے ہیں تو اکثر وقت اسی میں گزرتا ہے، اور نوجوانوں کے پاس تو آج یہ حال ہے کہ رات بھر موبائل، چونکہ کوئی کام نہیں ہے، کلاسیں نہیں ہیں، اور کب سوتے ہیں؟ فجر سے پہلے سوتے ہیں، فجر کی نماز چھوڑ کر فجر سے پہلے سوتے ہیں، اور نعوذ باللہ پھر اس کے بعد کب تک؟ پھر چلتا ہے سلسلہ سونے کا ظہر تک۔ یہ کیسی زندگی ہے میرے بھائیوں؟ یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ کیسی جوانی ہے؟ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ ایسے لوگوں کا ہے جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں اور اس طریقے سے بیٹھیں گے کہ کوئی ان کو دیکھے نہیں، اور آئے تو فوراً چینج بھی کر دیں گے، بدل بھی دیں گے کہ وہ کچھ اور چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ اس طریقے سے جتنے ہیلے بازیاں ہو سکتی ہیں وہ سارے ہیلے بازیاں جو ہیں آج یہ اس موبائل میں موجود ہیں۔ چھوٹے بچے اگر ہیں تو ضروری ہے کہ ماں باپ کی نگرانی میں موبائل کا استعمال ہو، چاہے تعلیم ہی کے لیے صحیح،
کلاس میں اگر دے رہے تب بھی ماں باپ کو چاہیے کہ چھوٹے بچے کیا کر رہے ہیں تاکہ ان کی صحیح طریقے سے تعلیم کا سلسلہ ان کا جاری رہے. پھر اسی طریقے سے ضروری ہے کہ بچوں کو بعض دینی پروگرام میں ہم بزی کریں. بہت سارے پروگرام ہیں الحمدللہ، بہت سارے نیٹ میں، عربی میں، انگریزی میں، اردو میں بہت سارے پروگرام ہیں. ان مفید پروگراموں میں ان کو دیکھنے کے لیے ہم بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ ان پروگراموں میں جاؤ، اس ویب سائٹ میں جاؤ، تاکہ وہ غلط ویب سائٹ میں جانے کے بجائے صحیح ویب سائٹ میں جائیں اور ان کا وقت جو ہے بچے. اور اسی طریقے سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، قرآن کریم کے قصے، یہ سب جو ہے اس پر بہت سارے ویڈیو بنے ہوئے ہیں. ایسے ویڈیو بھی ہیں جس میں میوزک بھی نہیں ہے الحمدللہ. ایسے ویڈیو کو ہم بچوں کو دے سکتے ہیں تاکہ یہ بچے قرآنی قصے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور اسلامی تاریخ سے جو متعلق جو باتیں ہیں، ایسی باتوں کو وہ سن کر استفادہ کر پائیں. اور اسی طریقے سے بجائے اس کے کہ وہ بالکل قریب رکھ کر دیکھیں، ان کو بولیے کہ دور رکھ کر فاصلے کے ساتھ دیکھا جائے تاکہ جو ہے آنکھیں متاثر نہ ہوں. اور مہمان جب آتے ہیں، کھانے کے وقت، کھانے کا بھی سسٹم ہمارے پاس صحیح نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نے شکایت کی کہ ہم لوگ کھاتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھایا کرو تو سب بیٹھ کر کھایا کرو. بعض گھروں میں ماشاءاللہ اچھا سسٹم ہے کہ کھانے کے وقت میں گھر کے پورے افراد ایک ساتھ بیٹھ کر کھائیں. یہ نہیں کہ الگ الگ بیٹھ کر کھا لیے اور اپنا اپنا کھایا جا رہا ہے. نعوذ باللہ، ہوٹل کا سسٹم ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ہے گھر میں سارے افراد بیٹھ کر کم از کم دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، کم از کم. صبح میں آفس کا کام ہے، فلاں کام ہے، لیکن جب گھر میں جب پورے افراد ہوتے ہیں تو ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے کا ان کو معمول بنانا چاہیے اور بچوں کو سکھانا چاہیے کہ کھانے کے وقت میں موبائل نہ ہو. آج کیا ہے کہ بچہ کھاتا نہیں ہے، اس کے لیے موبائل دے دو ہاتھ میں، موبائل جب دیکھے گا دیکھتے ہوئے کھائے گا. یہ عادت، یہ غلط عادت ہے. اور اسی طریقے سے اگر فیملی جا رہی ہے تو بالکل موبائل کو کٹ کر کے جائیں. یہ نہیں کہ جو ہے انسان، ہر آدمی اپنے فیملی جا رہی ہے، فیملی ٹرپ، لیکن کیا ہے ہر آدمی کے آدمی موبائل ہے، اپنی اپنی جگہ میں مگن ہے. اسی طریقے سے اگر مہمان آتے ہیں اور بچوں کو رات میں سونے سے پہلے بچوں کے پاس سے موبائل لے لینا چاہیے. ایک وقت ہونا چاہیے کہ موبائل کو ادھر جمع کر دو. اگر آپ ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیں گے، رات بھر نعوذ باللہ وہ کب تک جو ہے موبائل دیکھتا رہے گا، سونے کا وقت کیا ہے کچھ نہیں بتا سکتے. بہرحال یہ ساری چیزیں. اور اسی طریقے سے ہفتے میں ایک دن ایسا ہو، ہفتے میں ایک دن ایسا ہو کہ آج موبائل نہیں. بچوں کو کہتے ہیں کہ آج ہم موبائل استعمال نہیں کریں گے. ماں باپ اپنی ضرورت کے لیے استعمال کریں گے، کس کی بزنس ہوگی، کسی کی تجارت ہوگی، وہ تو چھوڑ نہیں سکتے. لیکن چھوٹے بچے، پڑھنے والے لکھنے والے بچے، ان لوگوں کو کہا جائے کہ آج موبائل کا استعمال نہیں، جو بھی کام کرنا ہے موبائل کے بغیر کرو. اسی طریقے سے اسکولوں میں چاہیے کہ ایسی عادتیں ڈالیں کہ ایک ہفتہ، جیسا کہ جرمن میں ایسا کیا گیا کہ جرمن کے ایک اسکول میں ایسا کیا گیا کہ کالج کے بچوں کو کہا گیا ایک ہفتہ موبائل استعمال نہیں کرنا ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ جتنا بزی کریں گے اچھے کاموں کے ذریعے اتنا ہی زیادہ جو ہے بچوں کے لیے فائدہ ہوگا، جس میں ہیلتھی کمپٹیشن، دینی اسلامی مسابقات یا علمی ایسی چیزیں جس میں ان کے لیے فائدہ ہو، یا ان کو جو ہے بحث و تحقیق، ریسرچ کرنے کا کوئی کام. قرآن کی کتاب میں ان کو بولیں گے فلاں کلمہ کہاں کتنے مرتبہ آیا ہے، ریسرچ کرو، تلاش کرو، پڑھو، نکالو. یا ان کے کورس کی جو کتابیں ہیں اس میں ان کے انگریزی زبان کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ان کے اسکلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اسی طریقے سے جو ہم مثال کے طور پر ہم لوگ اردو میں سن رہے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اردو لکھنا نہیں جانتے، اردو پڑھنا نہیں جانتے. ہماری زبان، مادری زبان اردو ہے، لیکن ہم اردو زبان کے پڑھنے اور لکھنے سے ہم واقف نہیں ہیں. ہمیں سیکھنا چاہیے. آسان ہے الحمدللہ، کوئی مشکل نہیں ہے، سیکھ سکتے ہیں. لیکن انسان کے پاس جب عزم ہو، ارادہ ہو، اور جب اس کے پاس پروگرام ہو تو ضرور کر سکتا ہے. اسی طریقے سے ڈیلی پروگرام ہونا چاہیے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، قرآن کریم کے حفظ کے لیے. دعائیں صبح و شام اور سونے کے وقت کی دعائیں کی پابندی. اتنی لمبی دعائیں الحمدللہ ہیں اور اتنی اچھی اور جامع دعائیں ہیں
کہ انسان کی زندگی پر اس کے بہترین اثرات پڑتے ہیں دعاؤں کی وجہ سے. لہٰذا ان دعاؤں کی پابندی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے اور اسی پر مرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو اسلامی زندگی عطا فرمائے اور ایمان ان کے مضبوط فرمائے، تاکہ یہ جو فتنے آئے ہیں آج کے زمانے میں ان سارے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ان کو بچائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.